قرارگاہ قریب ہے، جتنی جلدی ممکن ہو نکلنا چاہیے۔ اور ہان، فوج تیار کریں، سردار یعقوب کا حکم ہے۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، مگر قیادت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے محمد صاحب۔ اگر جنگ کی ہی بات ہے تو احکامات موصول ہوتے ہی فتوحات ہمارے لیے ضروری ہیں، اور دل بھی اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ عمل درآمد جاری کر دیتے ہیں۔ تاہم حکم جاری کرنے کی عادت نہ ڈالیں، آپ کو جانا چاہیے۔ چلیے چلتے ہیں، کیسل کلے۔ میرے سپاہیوں، یہ حساب کا دن ہے، کوئی بچ کے نہ جائے۔ نشان دو طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھی دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ وہ دو حصوں میں بٹ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دوسری طرف سے جائیں گے اور آپ اس طرف سے جائیں گے۔ یہ راستے کہیں تو آپس میں ملیں گے۔ چلو بھائی سنگور۔ جی شہزادے۔ ہم چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ عثمان انتظار کریں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ تم لوگ اب داخلی اور خارجی راستوں کی حفاظت کرو گے۔ اگر کائی کے جنگجو تمہارے لیے رکاوٹ بنے تو انہیں فوراً روکنا۔ چلو۔ السلام علیکم جرکتائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کائی جنگجو رکاوٹ بنیں گے بھائی، کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ خیر تو ہے؟ یعقوب سردار کی طرف سے ایک حکم ہے، اور چونکہ اس کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تو یقیناً اچھا ہی ہوگا بائندر صاحب کہ ینی شہر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بارہ سوت میں جو کچھ ہوا اس سے واضح ہے۔ جنگجوؤں کو آپ داخلی دروازے پر کیوں تعینات کر رہے ہیں؟ ہاں، درمیان کے بیٹوں نے اقتدار ہاتھ میں لے لیا ہے۔ خیر اور شر صرف
अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छे और बुरे का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, लेकिन मेरे भाई बुराई का साथ न दें। जरकुताए, मेरे भाई, मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। बहुत अच्छे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम किस पर हमला करें? उस्ताद 11, मुझे आपका खत मिला था, फौज तैयार है मेरी, करेंगे। सरहदी इलाकों का बहादुर हुक्मरान मेरा दोस्त मक्रोनोस मुत्तहिद होकर कैस्तिल किले पर हमला करने का फैसला किया है। गरमयान और काई कबीले ने। हमने सलीब और अजीम यसू मसीह की कसम खाई है कि वो किले से। जानता हूं, लेकिन एक पत्थर नहीं ले जा सकेंगे। वो किले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक जाल बिछाएंगे, फिर वो आपको करारगाह में गैर महफूज समझ के पकड़ लेंगे। हम उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार करेंगे, वो सरजमीनें जो छीन ली थी हमसे उन्होंने, जो उनके वहमो गुमान में ना हो। जंगजुओं, मेरे साथियों, याद रखना, वो उनसे एक एक करके वापस लेंगे, मुत्तहिद होकर। जनाब, अच्छा है, सोना इकट्ठा करो सारा। कोई मंगोल जिंदा नहीं बचा। अच्छा है, यहां से यानी शहर जाएंगे, हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। इस गीदड़ का सर मेरे पास लाओ। जो हुक्म जनाब। ईसा विसोल्ड के आगाज में आप लोग देखेंगे जंगल में उरहान और महमद एक जगह पर अपने सिपाहियों के साथ आराम कर रहे होते हैं। इतने में महमद कहता है, उरहान साहब फौज तैयार करें, उनकी करारगाह करीब है, जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ें, नज़रअंदाज ना करें, ये यकूब साहब का हुक्म है, कमांडर मैं हूँ। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं क्यों नज़रअंदाज करूँगा महमद साहब, फतूहात हमारे लिए दावत की तरह हैं, हमारे दिल जिहाद के लिए धड़कते हैं, और अगर मामला जिहाद का हो तो हम अहकामात लेते भी हैं और देते भी हैं। महमद कहता है, लेकिन तुम हुक्म देने की आदत ना बनाओ, चलो सिपाहियों को तैयार करो। इसके बाद वो सब कैस्टल किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के ठिकाने पर लड़ाई जारी थी। उस्मान साहब और उसके सिपाही मंगोलों का खात्मा करते जा रहे थे। इस तरह बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बाला खतून और अलाउद्दीन कुछ सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के निशानात ढूंढकर उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। निशानात देखने के बाद अलाउद्दीन कहता है, वो 2 हिस्सों में बंट गए हैं। यह सुनकर बाला खतून कहती है, हम भी 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। इसके बाद यानी शहर का मंजर सामने आता है। सराय के अंदर जरकुताई कुछ सिपाहियों को कह रहा था, आपसे दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत आप लोग करोगे। इतने में बुरान और बहिंदर साहब भी वहां आ जाते हैं। जरकुताई कह रहा था, अगर कोई कई सिपाही आए तो उन्हें काम न करने देना। सब सिपाही कहते हैं, जो हुक्म सरदार। इसके बाद सब सिपाही बाहर निकल जाते हैं। इतने में बुरान जरकुताई के पास आकर कहता है,
کئی سپاہیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ بائندر صاحب کہتے ہیں خیر تو ہے جارکتائی صاحب۔ دوسری طرف گونجا کی خادمہ 2 سپاہیوں کو حکم دیتی ہے آپ لوگ باہر سین میں چلے جاؤ، کیا آپ لوگ یعقوب صاحب کی نافرمانی کرو گے؟ اتنے میں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اتنے میں گونجا خاتون وہاں آ کر کہتی ہے تم بھی چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے آپ علاؤدین کے کمرے میں کیوں جا رہی ہیں گونجا؟ گونجا کہتی ہے میں نے کچھ جاننا ہے، چلو شاباش تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد گونجا علاؤدین کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، اندر کوئی نہیں تھا۔ پھر گونجا علاؤدین کے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لینے لگتی ہے، علاؤدین کی شاعری پر پڑھ کر وہ مسکرانے لگتی ہے۔ اتنے میں فاطمہ وہاں آ جاتی ہے اور غصے کا اظہار کرتی ہے تو گونجا کہتی ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف استاد گویرا جنگل میں ایک خفیہ جگہ پر موجود تھا۔ کمانڈر ویسیلوس کی طرف سے آنے والا خط پڑھ کر کہتا ہے حیرت انگیز ہے۔ اتنے میں کیسٹل قلعے کا گورنر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گورنر استاد گویرا کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے استاد گویرا آپ کا خط ملا، فوج تیار ہے حضور، مگر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ہم کس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ استاد گویرا کہتا ہے سرحد پر سب سے مضبوط میرے دوست مکرانوس گرمیان اور کائی قبیلے نے متحد ہو کر کیسٹل کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مکرانوس کہتا ہے میں عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور اس کے سپاہی تمام منگولوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں سارا سونا اٹھا لو، اپنے پیچھے ایک نشان بھی نہیں چھوڑنا، چلو یعنی شہر چلتے ہیں اور اس گیدڑ کا سر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد کیسٹل قلعے کے گورنر کی قرارگاہ کا منظر سامنے آتا ہے۔ ادھر استاد گویرا کہہ رہا تھا دشمن کو شکار دکھاؤ اور جال پھینکو، ہم نے مسلمانوں کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، مکرانوس اب وہ آنکھیں بند کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ دوسری طرف محل میں اورحان ہولوفیرا سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں میری فکر تھی جو دوبارہ تم محل آئی ہو؟ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے بالا خاتون کی فکر تھی، حملے کا سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اورحان کہتا ہے پتہ ہے مگر تم فکر مت کرو، بالا اور والدہ علاؤدین سب ٹھیک ہیں۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ اورحان کہتا ہے ہولوفیرا میں نے تم سے بازار میں کچھ بات کہی تھی، یاد ہے تمہیں؟ ہولوفیرا کہتی ہے نہیں مجھے یاد نہیں ہے اورحان۔ تو اورحان کہتا ہے مجھے لگا تھا تم دوبارہ محل میں نہیں آؤ گی۔ ہولوفیرا کہتی ہے غلط سوچا تھا اورحان تم نے۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے جگہ سے عشق ہے اورحان بھی کہتا ہے مجھے بھی، میں بھی چاہتا ہوں اس جگہ کو۔ اورحان کہتا ہے مجھے ایک کام ہے جو مجھے کرنا ہے اور ایک اہم موضوع ہے، اسے لے کر بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں واپس آ جاؤں گا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں آپ کی منتظر رہوں گی اورحان۔ اتنے میں فاطمہ وہاں آ کر کہتی ہے خوش آمدید ہولوفیرا۔ اورحان کہتا ہے تمہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے فاطمہ؟ تو فاطمہ کہتی ہے والدہ غصے میں ہے، آپ کا اس سے ملنا اور ہولوفیرا کے ساتھ ابھی مناسب نہیں ہے۔ اورحان کہتا ہے کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے اورحان ہولوفیرا میں تمہیں اپنے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ ہولوفیرا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہولوفیرا آہستہ سے کہتی ہے تم نے مجھے بچا لیا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اورحان وہاں کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ دوسری طرف محمد ایک خفیہ جگہ پر محل کی سنجاکسز والوں سے کہہ رہا تھا گرمیان سے آپ کی وفاداری کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے، اب تک کا سب سے اہم اور مشکل کام آپ کا انتظار کر رہا ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم لوگ اتنے امیر ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کبھی بھی حملہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ایک باغی کہتا ہے انتظار نہیں ہو رہا، جلدی بتاؤ محمد صاحب۔ تو محمد کہتا ہے تم لوگ اورحان کو مار ڈالو گے۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا محمد صاحب؟ تو اتنے میں محمد کہتا ہے کل کافروں سے جنگ کرتے وقت تم لوگ اورحان کے ساتھ ہوں گے اور لڑائی کے دوران تم اورحان پر وار کرو گے۔ دوسری طرف استاد گویرا ایک خفیہ جگہ پر موجود تھا۔ اتنے میں تسولیس اندر آ کر کہتا ہے جناب کمانڈر وسولیس کی طرف سے خط آیا ہے،
استاد گویرا وہ خط پڑھنے لگتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا، استاد گویرا کل ارحان اور محمد اپنا لشکر کے ساتھ نکلیں گے، وہ کیسٹل قلعے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد استاد گویرا کہتا ہے، تھامس کیسٹل قلعے کے گورنر کو پیغام بھجواؤ، کل وہ اپنی فوج لے کر میری بتائی کی جگہ پر پہنچ جائے اور تم ویسیلیوس تک اپنا پیغام بھجواؤ۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان کے سپاہیوں نے منگولوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ گرفتار کیے ہوئے منگول بھی تھے۔ پھر عثمان صاحب ان منگولوں سے کہتے ہیں، تم لوگ مرنا نہیں چاہتے تو اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا۔ اتنے میں ترحان ایک منگول کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے، اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ اپنی گردن کو کھو دیں گے میرا سردار۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو روانہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ سب گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ارحان اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں ترحان کہتا ہے، یہ جگہ بائندر صاحب کے مال کا ذخیرہ ہے شہزادے۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں نکال کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے، ہر جگہ کی تلاشی لو۔ یہ سن کر سپاہی ہر چیز کی تلاشی لینے لگتے ہیں لیکن انہیں سونا نہیں ملتا۔ اتنے میں وہ جانے لگتے ہیں تو ارحان کو پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوتا ہے تو ارحان سپاہیوں کو کہتا ہے، کلین ہٹاؤ۔ پھر سپاہی کلین ہٹاتے ہیں تو سامنے ایک تہہ خانہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارحان اس تہہ خانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک صندوق کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ارحان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بائندر صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ واضح ہے بائندر صاحب کو سونے کی چاہت نے انہیں اندھا کر دیا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے محل میں سفیرہ خاتون داخل ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کر درگان خاتون کھڑی ہو جاتی ہے اور سفیرہ خاتون آگے آ کر پوچھتی ہے، کون ہے یہ خواتین؟ درگان خاتون کہتی ہیں، یہ دائی ہیں والدہ، آپ چاہتے ہیں پیدائش کا وقت قریب ہے، میں نے انہیں اپنے وطن سے بلایا ہے۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ کہتی ہیں، اب ساری سلطنت آپ کے حکم کی منتظر ہے، ان کو بلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس پر درگان خاتون کہتی ہے، میں پہلے بھی اپنا بچہ کھو چکی ہوں والدہ، اب مزید محتاط رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ کہتی ہیں، چھوڑیں یہ فضول خیال ہے، یہاں پہلے بھی کافی بچے پیدا ہوئے، یہ سلجوق سلطنت ہے، ہم دھیان رکھنے والے موجود ہیں، سلطنت کا بیٹا کسی اور کے ہاتھوں پیدا نہیں ہو سکتا، محل میں نئے رسم و رواج لانے سے احتیاط کریں، ان خواتین کو واپس اپنے وطن روانہ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر ملکہ عالیہ وہاں سے چلی جاتی ہیں جبکہ درگان خاتون غصے سے وہاں کھڑی رہتی ہیں۔ دوسری طرف خیمے میں بشولو خاتون سنچار سے اس کے زخم کے بارے میں پوچھتی ہے۔ بشولو خاتون کہتی ہے، تم مجھ سے چھپا نہیں سکتے لیکن میں تمہاری آنکھیں پڑھ لیتی ہوں بیٹا، صحیح بتاؤ کیا ہوا؟ سنچار کہتا ہے، اسبہان کے بازار میں سلطان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، ان کی جان بچاتے ہوئے مجھے چھوٹا سا زخم آ گیا۔ یہ سن کر بشولو خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تم نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس پر سنچار کہتا ہے، مجبور تھا ماں، اگر میں کچھ نہ کرتا تو سلطان کی جان چلی جاتی، میں انہیں صرف سلطان ہی نہیں سمجھتا بلکہ اپنا والد بھی سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بشولو خاتون کہتی ہے، میں نے سالوں تک اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے بیٹا۔ بشولو خاتون کہتی ہے، تمہاری حفاظت کے لیے میں نے بہت غم برداشت کیے ہیں بیٹا، اور یہاں تک کہ محل بھی چھوڑ دیا، نہ جانے اب ملک شاہ کتنا خوبصورت اور لمبا چوڑا ہو گیا ہوگا، اب وہ مشہور ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں اب وہ مجھے پہچان پائے گا بھی یا نہیں۔ اس کے بعد بشولو خاتون سنچار سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، کم سے کم تم تو مجھ سے جدا نہ ہو بیٹا، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر سنچار کہتا ہے، فکر نہ کرو ماں، برا وقت نہ آئے تو انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف درگان خاتون اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں سلطان ملک شاہ آ جاتے ہیں
اور برتن میں جڑی بوٹیاں دیکھ کر کہتے ہیں آپ یہ جڑی بوٹیاں کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس پر درگان خاتون کہتی ہے ہمارا بچہ ہونے والا ہے، تو سلطان کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ مجھے صحت مند بیٹا دینا چاہتی ہو، آپ کی ساری کوشش اسی کے لیے ہے۔ یہ سن کر درگان خاتون کہتی ہے اپنی ساری کوشش کر بھی لوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر سلطان درگان کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا نہیں کر سکتی؟ درگان خاتون کہتی ہے ہم پہلے بھی اپنا ایک بچے کا غم کر چکے ہیں اور اسے کھو چکے ہیں۔ میں نے اپنے وطن سے دائی اور طبیبہ بلائی تھیں مگر سفیرہ خاتون اجازت نہیں دے رہی کیونکہ انہیں آنے والی خواتین کا تعلق قریلہ خاندان سے ہے، وہ انہیں محل میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ سفیرہ خاتون سلطنت کے کام دیکھتی ہیں اور خاندان کا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا میں بلا وجہ کسی کو محل میں بلا سکتی ہوں؟ لیکن میں سفیرہ خاتون کی مخالفت نہیں کر سکتی، بہرحال وہ میری سلطنت کی بڑی خاتون ہیں۔ اس پر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں